अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड अगेन हाज़िर खिदमत हूँ नावल रिसान हार्टबीट की नेक्स्ट यानी 5th एपिसोड के साथ। बिल्कुल जल्दी से चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ, क्योंकि जिस तरह मैं क्यूरियस हूँ कि मुझे आगे क्या होगा, तो आई नो आप भी क्यूरियस होंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। वो बेजान सी उसके अल्फाज में गुम थी कि दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर खटपट ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। क्या उसकी ज़िंदगी का अख्ताम होने वाला था? यूं ही इसी हाल में उसे अपने घर वाले शिद्दत से याद आए, अपनी मॉम का चेहरा, डैड की मुस्कुराहट, बहन भाइयों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें। उन लोगों को तो खबर भी होगी कि वो कहाँ है। वो ढूंढ रहे होंगे, या शायद अब तक उन्होंने मियाँ को मरा हुआ समझ लिया होगा। उसकी वीरान आंखों में स्याह धुंध सी फैलने लगी। कमरे में कदमों की धप धप बढ़ रही थी। मियाँ की बेजान हो चुकी ज़बान शैडो मैन को मदद के लिए पुकारने लगी थी, मगर उसके अल्फाज दब गए थे। मियाँ अपने होश गंवा चुकी थी। अब उसे खा लिया जाए या बचा लिया जाए, उसे कुछ पता नहीं था। बिनारी दरमियानी कदोकामत के तो चार लोग तेज़ी से आगे बढ़े। ज़मीन पर लागर सा बेजान वजूद, अगर वो ना पहुँचते तो शायद अगले कुछ घंटों में वो मर जाती। उन्होंने इस नाजुक से वजूद को उठाया और तेज़ी से इस वीराने से निकले। ओरिजिनल ने रिसानी खादमों को संभाला हुआ था, मगर वो सामने नहीं आए थे। एक खज़ां रसीदा दरख्त के पीछे खड़े वेद ने नफ़रत भरे नज़रों से उन्हें जाता देख रहा था। ये वो लोग थे जो मुसलसल लॉर्ड रिसान को मारने की प्लानिंग करते में लगे थे, और वो इंसान जो लॉर्ड रिसान की मेहरबानी से यहाँ से सलामत जा रही थी। वेदनी को इन सब एहसास फरामोश लोगों से शदीद नफ़रत महसूस हुई, मगर वो ये भी जानता था कि वो इंसान लूनस तक नहीं पहुँचाएगी। उसकी ज़िंदगी बस चंद लम्हों में मुकीद थी। रिसानी खादिम की दीवारों के पार रीना और उसकी खास विचेस छुप कर खड़ी थीं। उनके वहाँ से जाते ही ओरिजिनल रिसानी खादिम से निकले, और रीना ने अपनी जादूगरनियों के साथ मिलकर रिसानी खादिम के दरवाजे फिर से गायब कर दिए। रिसान अपने कमरे की खिड़की से रिसानी पर नज़रें लगाए खड़ा था। वो इंसान अब मर जाएगी, वो कमज़ोर इंसान अब नहीं बच पाएगी। उसने अपने सिल्वर गिरे बालों को आंखों से हटाकर माथे की तरफ समेटा, और फिर उसकी अंधेरों और फासलों को चीरती निगाहों ने रिसानी जंगलों की तरफ जाते बिनारी लोगों को देखा, तो उसने अपना स्याह लिबादा उठाया और उस खिड़की से छलांग लगा दी। बिनारी लोग प्रीशियस ब्लड की मध्यम पड़ती सांसों को महसूस करते बौखला रहे थे। स्याह घना रिसानी जंगल जहाँ भेड़ियों की हुकूमत थी, और इससे बचने के लिए सौ जतन करना पड़ते थे। अगर वोल्फ सामने आ गए तो इस इंसान का बचना नामुमकिन था, और शायद वो खुद भी ना बच पाए। उनकी दुश्मनी भरी चालें रिसान तक पहुंच चुकी थी। मतलब ओरिजिनल विचेस और वोल्फ भी अब तक इनको जिंदा नहीं छोड़ने वाले थे। ब्रायन द बीस्ट वोल्फ अपने झुंड के साथ सामने खड़ा उनको आता देख रहा था। इससे पहले कि वो लोग हमला करते, भारी आवाज ने उनके जिस्म साकित कर दिए। ब्रायन, आज नहीं, उन्हें जाने दो। वो ऊंचे दरख्त पर सीने पर हाथ बांधे संजीदगी से बोल रहा था। वुल्फ ने जल्दी से सर झुकाकर कदम पीछे कर लिए। ये इंसान शायद ना बच पाए। रिसान ने तासुफ से मिया के सफेद पड़ते रंग को देखा। ब्रायन की चमकती सी आंखें रिसान की सरगोशी पर हैरान हुईं। क्या वो वाकई परेशान था? अगर उसे परवाह होती तो वो उस इंसान को बचा लेता। रिसान का खून सांसों को रवां कर देता था। वो चाहता तो मरते हुए लाहौर वजूद को जिंदगी भरी ताकत देता था, मगर आज वो क्यों रुका हुआ था? ब्रायन द बीस्ट वुल्फ ने हैरत से सोचा। बिनारी भेड़ियों से बचकर निकले तो कदमों में भागने जैसी तेजी आ गई। मिया की सांसें उखड़ने लगी। रिसान ने मरते हुए इंसान को संजीदगी से देखा। मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा, बिल्कुल नहीं। रिसान बेरहम है। तुम्हें सब ने बताया था, मगर तुमने किसी की नहीं सुनी। मैंने तुमसे कहा था चली जाओ, मगर तुम फिर भी मुझे मारने आई। अब तुम भुगतो ये तकलीफ, ये जिस्म की सारी तवानाई ख़त्म हो जाने की अजियत तुम्हें याद रहेगी आखिरी सांस तक। रिसान ने उसके सीने से लुढ़क कर झूल जाने वाले बाजुओं को देखा और रुख मोड़ लिया। वो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता था।
اس نے لسانی خادم کے وحشیوں سے بچایا، اس کی بھوک ختم کی، اسے سکون کی نیند دی، اسے آزادی دلوائی اور اب اس کے راستے کی رکاوٹیں بھی ختم کر دی۔ مگر پتھر لے کر رسانی آ جانے کا بے وقوفانہ فیصلہ اس کا اپنا تھا۔ اس سے زیادہ رسان کا تیزی سے دھڑکتا دل بھی نہ مانا کہ اب مزید وہ اس پر رحم کھائے۔ وہ اپنے مینشن کی طرف لوٹ گیا۔ لونرز کی دشمنی نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں آخری چانس ختم کر دیا تھا۔ لونرز جنگل میں وہ بالکل بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ سامنے ہی بیناری بندے آتے دکھائی دیے، جن کی باہوں میں وہ نیم مردہ وجود جھول رہا تھا۔ کرس کی آنکھیں ساکت ہوئیں۔ وہ تیزی سے جا کر میاں کو اٹھایا اور اپنی خاص رفتار سے لونرز ویمپائر سے چھپ چھپا کر لونرز پیلس میں داخل ہوا۔ بیناری سردار پرنس روبنسن اور لورا تیزی سے اس کے پیچھے آئے۔ کرس نے اب اسے بستر پر لٹایا تو بیناری سردار نے جھک کر اسے چیک کیا۔ سانسوں کی ڈور میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ میاں کا اندھیروں میں ڈوبتا دماغ رسان کے آخری الفاظ میں ڈوبا تھا۔ وہ بے بس سی اسے پکارنا چاہتی تھی، مگر نہ اب آواز میں ہمت تھی۔ اس لمحے مرتے ہوئے وجود سے تاریک ہوتے دماغ نے اس نے شدت سے رسان کو پکار کر گلہ کیا تھا کہ وہ اسے یہاں کیوں لایا؟ جب اس کی دنیا اور اس کے اصول اتنے سخت تھے، جب وہ اتنا بے رحم تھا تو کیوں لایا اسے؟ بس ایک تصویر بنانے پر اتنا غصہ؟ میاں کو تو جو یادداشت ملی تھی وہ بھی کہیں کھو گئی۔ دماغ کے ہر حصے میں رسان، اس کی باتیں اور اس کا بے رحم رویہ بس چکا تھا۔ لارڈ رسان کو شاید ایک کمتر انسانی وجود کے ختم ہو جانے کی خبر بھی نہ ہو، مگر وہ اپنے آخری لمحوں میں اسی کو سوچے جا رہی تھی۔ بیناری سردار نے پتھر اس کے گلے سے اتار دیا تھا اور ایک پتھریلے پیالے میں ڈال کر اس کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ سیاہ پتھر کا رنگ بدستور وہی تھا۔ اس کی نظریں کہیں پتھر پر تو کبھی میاں کے سفید پڑتے چہرے پر تھیں۔ لورا نے مخصوص جڑی بوٹیوں کے محلول کے قطرے بےتابی سے اس کے لکڑی کی طرح سخت خشک لبوں پر ٹپکائے، مگر سب بے سود تھا۔ بائے لونر ویمپائر اس سب سے انجان 2 دن بعد آنے والی لونر نائٹ کی تیاریوں میں مگن تھے۔ تم لوگ اسے لانے میں کامیاب کیسے ہوئے؟ رسانی سے نکل آئے۔ رسانی خادم کے دروازے مل گئے تھے۔ اچانک لورا نے انتہائی اہم اور حیران کن نکتہ اٹھایا۔ ہم بہت دنوں تک بھٹک رہے تھے، آج اچانک یہ دروازے ظاہر ہونے لگے۔ رسانی خادم میں عجیب سا سناٹا تھا، کوئی بھی خادم نظر نہیں آیا۔ پریشس بلڈ کی کوٹھری کے تالے کھلے ہوئے تھے۔ رسانی جنگل میں بھیڑیے بھی غائب تھے۔ تبھی ہم بنا وقت ضائع کیے جلدی آ پائے۔ ان بندوں نے سچائی سے سب مناظر واضح کیے تو سب چونک گئے۔ ان کو بتانے کی ضرورت نہ پڑی، سب سمجھ گئے کہ یہ سب لارڈ رسان نے آسان کیا تھا۔ اس نے کیوں کیا؟ یہ جھلک دکھائی ہے لارڈ رسان نے۔ اس سے جنگ لڑنے کا مطلب ایسی بے رحم موت ہے۔ یہ دیکھو پریشس بلڈ کی طرف، یہ بے بسی اور بے جان تکلیف دیتی حالت۔ لارڈ نے اسے ہمارے پاس دکھانے کے لیے بھیجا ہے، ہمارا یہی انجام ہونے والا ہے۔ لورا نفی میں سر ہلاتی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ پرنس روبنسن نے بے چارگی سے ناکام جھکے کندھوں کے ساتھ باہر قدم بڑھائے۔ وہ اونچی بڑی بالکنی میں ٹھہر کر اس نے طائرانہ نظر سب لونرز پر ڈالی، جو پیلس کی اس وسیع چاردیواری میں اس کے بلانے پر متجسس سے جمع تھے۔ میں افسوس سے بتا رہا ہوں کہ پریشس بلڈ کی موت ہو چکی ہے۔ اس کے وجود کا خون اب اپنی طاقت کھو چکا ہے۔ روبنسو کے اعلان پر مجمع میں سکتہ طاری ہو گیا۔ اب ہمارا کیا ہوگا؟ اب لارڈ رسان کے قہر سے ہمیں کون بچائے گا؟ اب زندگی کی کیا راہ بچتی ہے؟ اب ہمارے پاس کیا ہتھیار بچا ہے؟ ان کے سوالات سر اٹھانے لگے۔ سرکوشیوں نے موت کے خوف سے چیخ و پکار مچا دی، سب کو اپنی زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ لونرز پاگل ہونے لگے تھے اور ان کے درمیان کھڑی وہ بالکل نیلی آنکھوں اور سیاہ بالوں والی چھوٹی سی لڑکی کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ لارڈ رسان کا دیا وقت تمام ہوا۔ پریشس بلڈ راستہ سے ہٹ چکا ہے۔ اب تم لوگ جانو گے دشمنی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ سرگوشی میں بولتی اس ہجوم سے نکل کر سکون سے قدم بڑھاتی وہاں سے جا رہی تھی۔ روبنسو کے پاس خود ان سوالات کے جوابات نہ تھے۔ وہ سر جھکائے بالکنی سے پلٹ کر کمرے میں بند ہو گیا۔ ریکس اور اس کی ٹیم نے غم و غصے سے پاگل ہوتے لونرز کو سنبھالتے ہوئے پیلس سے نکالا۔ کرس اپنی نادانی اور بے وقوفی کی وجہ سے خود کو نوچنے لگا۔ آج میری لکھنے والی ایپ ویتنے اپنے پیلس میں مصروف تھا۔ پچھلے کچھ دنوں
دن وہ لارڈ ریسان کی وجہ سے کافی پریشان رہا تھا، مگر اب وہاں سے سب تسلی ہو چکی تھی تو کھل کر اپنے کام کو وقت دے رہا تھا۔ اس کے میٹنگ روم کا وہ نہایت بڑا دروازہ چچراہٹ سے کھلا تو وہ چونکا۔ "اوہ کیمل میری جان"، ویت نے اپنی بیٹی کو اتنے عرصے بعد دیکھ کر جھٹکے سے کھڑا ہوا اور باہیں پھیلا کر بولا تو وہ مسکرا کر آ کر اس کے گلے لگ گئی۔ "تم آ گئی کیمل، ہر پل تمہاری فکر ستاتی تھی مجھے"، ویت نے اسے خود میں بھیجے بول رہا تھا۔ "میں جس مقصد کے لیے گئی تھی وہ اب پورا ہوا بابا"، ویت نے لونرز کے درمیان رہنا میرے لیے بھی مشکل تھا، مگر پریشس بلڈ کی موت ہو چکی تھی، پرنس روبنسو کی حکومت اس کے لوگوں نے چھین لی، وہاں ان کے درمیان جنگ چھڑنے والی ہے، لارڈ ریسان کی طاقت کی وہ واحد رکاوٹ ختم ہو چکی ہے، اب میں مطمئن ہوں"۔ کیمل مسکرا کر بتاتے ہوئے نرم صوفے پر بیٹھی۔ وہ جانے کتنے سالوں سے لونرز کے درمیان تھی، ریسان کے خلاف ان کی ہر سازش کو ناکام کرتی اور ان کے اندر کے راز جان کر ان کی کوششوں پر پانی پھیرتی۔ لارڈ ریسان ان کا جنون تھا جس کے لیے وہ ہر خطرہ مول لینے کو تیار تھی۔ مگر جب اب روبنسو نے سب کو جمع کر کے جھکے کندھے اور ہارے ہوئے لہجے میں بتایا تھا کہ پریشس بلڈ مر گئی ہے تو وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ پریشس بلڈ واحد چیز تھی جو لارڈ ریسان کے لیے نقصان دہ تھی، مگر اب وہ کانٹا بھی درمیان سے نکل چکا تھا تو لارڈ ریسان کو ہرا پانا ممکن نہیں تھا۔ وہ ویتنی کی اکلوتی بیٹی تھی، مگر وہ سب عیش آرام چھوڑے اس علاقے میں عام سے لونر ویمپائر بن کر رہ رہی تھی صرف لارڈ ریسان کے لیے۔ اوکے مجھے بھی بہت سکون ملا اس بات سے، نہ صرف اس کا خون لارڈ ریسان کے لیے زہر تھا بلکہ اب وہ خود بھی دشمنی پر اتر آئی تھی، وہ بے ناری پتھر لیے لارڈ ریسان کی طاقتیں چھیننے آئی تھی، وہ لونرز اور ان غدار لورا اور بے ناری کے ساتھ مل کر لارڈ ریسان کو کمزور کرنا چاہتی تھی۔ ویتنے نے تنفر سے سر جھٹکا۔ "میں کبھی ایسا نہ ہونے دیتی"۔ "اچھا ہوا وہ خود مر گئی، ورنہ میں اسے مار دیتی، وہ بچ بھی جاتی تو میں اسے زندہ نہ چھوڑتی"، کیمل نے جنونی لہجے میں کہا تو ویت نے مسکرایا۔ "لارڈ ریسان کے لیے پاگل ہو تم بالکل"، ویت نے نفی میں سر ہلایا تو وہ فخر سے کندھے اچکانے لگی۔ "کیا تم ریسٹ کرنا چاہو گی؟ میں جانتا ہوں پچھلے کئی برس سے تم لونرز علاقے میں سکون سے نہیں سوئیں"، ویت نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ "نہیں بابا، میں پہلے لارڈ ریسان سے ملنا چاہوں گی، امید ہے میری تھکن انہیں دیکھ کر اتر جائے گی"۔ کیمل کے نرم گلابی لبوں پر لارڈ ریسان کے ذکر پر گلابوں جیسی مہکتی مسکراہٹ آ گئی۔ ویت نے جانتا تھا وہ لارڈ ریسان سے ملنے کے لیے ترس رہی تھی، اس نے بے چارگی سے اپنی دیوانی بیٹی کو دیکھا۔ "چلی جانا، مگر پہلے میری ایک بات سن لو"، ویت نے ہنکارا بھر کر اس سے کہا۔ وہ سوچ چکا تھا لارڈ ریسان کا اس انسان لڑکی کے لیے مسلسل رحم اور نرم فیصلوں کا کیمل کو بتا دے۔ وہ ذرا توقف کر کے لفظوں کا چناؤ کرنے لگا۔ لارڈ ریسان کانچ کے گلاس میں سرخ محلول کے لیے سنجیدہ سا بیٹھا تھا۔ پورے کمرے میں پھیلی سر سی خاموشی و تاریکی عجیب وحشت ناک ماحول بنا رہی تھی۔ اس نے نہایت نازک اور نفیس سی کانچ کی بنی ٹیبل پر فلاسک رکھا اور ایک مرتبہ پھر سے دل پر ہاتھ رکھ کے نہایت سست ہوئی دھڑکن کو محسوس کرنا چاہا۔ آج سے 18 سال پہلے جب ایک انسانی وجود نے دنیا میں قدم رکھا تھا، لارڈ ریسان کا وہ سست سا نہ چلنے والا جیسا دھڑکتا دل پوری شدت سے دھڑکا تھا۔ ایسا اس کی ہزاروں سالہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ بالکل الگ احساس تھا، اتنا کہ وہ زندگی میں پہلی دفعہ خوفزدہ ہوا تھا۔ اسے لگا تھا اس کی طاقتیں ختم ہو رہی ہیں، یا پھر یہ کوئی بیماری تھی جو اسے لگ رہی تھی۔ پھر یوں ہونے لگا کہ اس کا دل یوں شور پیدا کرنے لگا، زندگی کا احساس دلانے لگا، اسے یہ پورے وجود میں دوڑتی دھڑکنوں کی دھڑ دھڑ اچھی لگنے لگی۔ اس نے اپنی ہزاروں سالہ زندگی کے ساکت دھڑکن کی عادت بھلا دی، اب وہ شور میں جینے لگا تھا۔ پہلی مرتبہ کہ وہ سنسنانے جیسی تیز دھڑکن ذرا کم ہوئی تھی، اس کا معمول بن گئی۔ اور پھر اس روز جب اس انسان کو اس دنیا میں لایا گیا، لارڈ ریسان کی دھڑکنوں نے ویسا ہی شور مچا دیا تھا۔ وہ بہت دیر سے سمجھا تھا کہ یہ دھڑکن ایک انسان سے جڑی تھی، اس پر کیے گئے رحم اور نرم فیصلوں کی ایک بڑی وجہ یہی تھی۔ ریسان یہ احساس اپنے دل میں ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس انسان کو ہر بار موت سے بچا جاتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ مر گئی تو اس کا دل بھی سرد و ساکت ہو جائے گا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر اس کے شور کو کھوجنا چاہا، دل کے سرد پن کو اسی گرمجوشی میں بدلنا چاہا تو مایوس ہو کر ہاتھ
ہٹانے لگا کہ دل میں ارتعاش پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ دل پر مزید جم گیا۔ دل کا سرد پن جیسے کھلنے لگا، ساکت دل میں دھڑکن کا شور پیدا ہوا، پھر رک جاتا اور پھر سے پیدا ہونے لگا۔ اسے بے یقینی سے محسوس کر رہا تھا کہ پوری دیوار جتنے دروازہ پر ہلکی سی دستک پر چونکا۔ "مائی لارڈ، دی اوریجنل ویتنی کی بیٹی آئی ہیں"، اس کی ملازمہ خاص ٹریسا نے ہلکی سی آواز میں کہا تھا۔ "کیمل"، رسان نے سرگوشی میں اس کا نام لیا اور حیرت سے دل میں آہستہ آہستہ رواں ہوتی دھڑکن کو محسوس کیا، پھر مسکرایا۔ "آ رہا ہوں ٹریسا"، اس نے جواب دیا۔ اس کے کمرے میں کبھی کوئی آ نہیں پاتا تھا، اس لیے وہ اپنا مخصوص شاہانہ لباس پہن کر سیاہ لبادہ اوڑھتا باہر نکلا۔ مینشن کے سرسبز پھولوں بھرے باغ میں وہ بالکل نیلی آنکھوں اور سیاہ بالوں والی کیمل اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لارڈ ریسان اسے دیکھ کر مسکرایا۔ "تم آ گئیں کیمل"، ریسان کی مسکراتی آواز پر وہ بالکل سے سر جھکا گئی۔ "مائی لارڈ"، "جی میں آ گئی"، کیمل نے سر جھکا کر جواب دیا تو وہ سر پھری کو دیکھنے لگا۔ وہ اوریجنل کی شہزادی تھی اور سب اوریجنل اور ویمپائرز میں سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ اس میں کسی کا بھی روپ دھار لینے کی خاص صلاحیت تھی۔ "میں جس کام کے لیے گئی تھی وہ ہو چکا تو میں آ گئی مائی لارڈ"، وہ مزید بول رہی تھی۔ ریسان نے سر جھٹکا۔ "تمہارا خود ساختہ کام، تم اپنی مرضی سے گئی تھی اور اپنی مرضی سے واپس آ گئی ہو، مجھے ضرورت نہیں تھی اس سب کی"، ریسان نے لاپرواہی سے اس کی بات کا جواب دیا تو وہ سر جھٹک گئی۔ شاید اس سنگ دل کو احسان ماننا نہیں آتا تھا یا اچھے کام کی تعریف کرنا اس کی عادت نہیں تھی۔ "وہ انسان پریشس بلڈ مر چکی ہے مائی لارڈ، میں یہ بتانا چاہتی تھی"، کیمل نے اسے بتاتے ہوئے سیاہ لبادہ میں چھپی پشت کو حسرت سے دیکھا۔ "وہ ریسانی خادم میں ہی بس مر چکی تھی، اس نے بیناری پتھر کی ذمہ داری لی تھی، یہ تو ہونا تھا"، لارڈ ریسان نے بنا کسی تاثر کے سنجیدہ سا تبصرہ کیا تو کیمل کو اطمینان ہوا۔ ویتنی کی باتوں سے وہ ڈر گئی تھی، اسے لگا جو حق برسوں محنت اور وفاداری پر اسے نہیں ملا وہ ایک انسان کو چند دنوں میں حاصل مل گیا۔ ریسان کی توجہ اور رحم وہ انسان کیسے لے سکتی تھی؟ مگر ریسان کی لاپرواہ مسکراتی آواز نے اس کے اندر سکون بھر دیا۔ وہ ایک چھوٹی سی لکڑی کی کوٹری تھی جس کی زمین پر ہر جگہ بھوسا رکھا ہوا تھا اور اس پر ایک زرد سی چادر پھیلا کر وہ سفید بے جان انسانی وجود رکھا ہوا تھا۔ یہ بیناری علاقہ تھا۔ لونرز علاقے میں خوف و وحشت سے ایک دوسرے کو نوچتے لونرز کے درمیان سے وہ بیناری لورا نکل آئے تھے اور ناکارہ انسانی وجود بھی ساتھ لے آئے تھے۔ لونرز کی مدد کرنا اب بے فائدہ تھا۔ میں بس ایک کوشش کروں گی کہ اس کے وجود میں سرد پڑ چکے خون کی طاقت بحال کی جائے تاکہ ہمارے پاس لارڈ ریسان کے بچنے کا کوئی ہتھیار موجود ہو۔ لورا اور اس کی خاص عورتیں اس وقت میاں کے وجود کے گرد موجود تھیں۔ بیناری سردار نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ "ہم جڑی بوٹیوں کا نام بتائیں گے، اپنے لوگوں سے کہو جلد لے آئیں اس سے پہلے کہ اس وجود میں خون کی کوئی قطرہ بھی باقی نہ رہے"، لورا نے ایک لکڑی کی سلیٹ پر سیاہ پتھر سے کچھ بوٹیوں کی پہچان لکھی۔ بیناری سردار نے چھوٹے چھوٹے کانچ کی شیشیوں کا ڈھیر لگا دیا جس میں اس کا خون بھر کر سب کو دیا جاتا تھا تو وہ ساری عمر اپنے پاس رکھتے تھے تاکہ لارڈ ریسان سے بچ کر نکل سکیں۔ سب لوگ باہر چلے گئے تو ان عورتوں نے انسانی سر پر وجود پر مختلف قسم کے گاڑھے لیپ لگانا شروع کر دیے۔ ایک کوشش تھی کہ اس کے سرد وجود میں جمتے خون کو کچھ گرمائش دے کر روانی لائی جائے۔ ان کے پاس تیز گرم ہوتے بلیڈ بھی موجود تھے۔ جوں ہی خون ذرا گرم ہو کر رواں ہوتا اس بلیڈ کی مدد سے کٹ لگا کر سارا خون نکال لیا جاتا۔ اس کو ساری زندگی پاس رکھنے کا دعویٰ کرنے والے کرس نے اس کے مردہ وجود کو بحفاظت مٹی میں گاڑ دینے کی کوشش بھی نہ کی تھی۔ وہ ایک انسان جو بنا کسی جرم کے وہاں لائی گئی تھی، ایک اذیت مسلسل پر وہ بے جان ہو جانے کے بعد بھی ان سب لوگوں کے درمیان ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے والی تھی۔ 18 سالہ میاں کے وجود کو زمین کے سپرد کرنے کی بجائے جگہ جگہ سے کاٹ کر نچوڑے جانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ لارڈ ریسان نے سچ کہا تھا۔ یہ دنیا الگ تھی، اس کے اصول الگ تھے۔ لارڈ ریسان کو بے رحم کرنے والے وہ یہ سب اس وقت سنگ دلی کی حد کر رہے تھے۔ اس کے جسم میں سرد جمع ہوا خون رواں ہوا۔ وہ طرح طرح کے گاڑھے لیپ اپنا جادوئی اثر دکھانے لگے تھے۔ بیناریوں اور طبیب قبیلہ لورا کے لوگ سب میں خوشی کی لہر پھیل گئی۔
لونرز کی بدحالی نے سب کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ ان کے سروں پر لارڈ ریسان نامی تلوار مسلسل لٹک رہی تھی۔ لونرز کے پاس طاقت ختم ہو رہی تھی اور وولفز جنگل میں گھومتے سب جانوروں کا خاتمہ کرتے ان کی خوراک بھی چھین رہے تھے۔ لارڈ ریسان کے خوف سے بہت سے لونرز جنگلوں میں جا چھپے تھے۔ ایسے میں اس انسان کے وجود میں بحال ہوتا خون ان کی زندگی کا پیغام لا رہا تھا۔ وہ سب بیناری قبیلہ میں جشن منا رہے تھے۔ آج رات تک اس کے وجود سے خون نچوڑنا تھا۔ اس کوٹھڑی میں بیناری سردار اور لورا اس وجود کے پاس بیٹھے تھے۔ باہر آگ کے بڑے بڑے الاؤ دہکائے اس پر گوشت بھون رہے تھے اور دائرہ بنائے ناچ رہے تھے۔ اندر لورا نے ایک گرم چاقو اٹھا کر میاں کے بازو پر گہرا کٹ لگایا تھا۔ ایک بلبلاتی تڑپتی چیخ نے ان دونوں کو ساکت کیا۔ باہر ڈرمز کی دھم دھم اور اس کے شور میں وہ آواز دب گئی، مگر لورا اور بیناری سردار نے چونک کر اس انسان کو دیکھا جو سسک رہی تھی۔ کیا وہ زندہ تھی؟ اگر ایک زندہ تھی تو ایک پورا ہفتہ وہ سرد اور بے جان کیسے رہی؟ وہ رسانی سے سر جھکائے گزر رہا تھا۔ سیاہ چمکتے ریشمی لبادہ میں اس کا وجود بالکل چھپا ہوا تھا۔ سب کی نظروں میں آئے بنا وہ تیزی سے چلتا رسانی خادم کی اونچی دیواروں کے پاس پہنچ چکا تھا۔ سال کا اختتام تھا۔ رسانی خادم بھوک میں ڈوب چکے تھے اور ذخیرہ خوراک ختم ہو چکا تھا۔ وہ سر جھکائے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا اور سینے پر لگے اس سرخ نوکیلے پتھر کو مٹھی میں سختی سے دبایا تو ہاتھ سے خون کے فوارے ابلتے۔ وہ خشک اگلتا ہاتھ دیوار کے پاس زمین پر رکھا جہاں سے دراڑ سی پڑنے لگی اور خون کی لکیریں اس دراڑ سے ہوتی دیوار پر جا پہنچی۔ حسب معمول دوسری جانب ایک شور برپا ہو گیا، درختوں پر آتا سبزہ اور ان پر لگتے پھل۔ رسانی خادم میں کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ چند لمحے بیٹھ کر سنتا رہا، پھر مسکرا کر اٹھا اور واپس انہی قدموں پر چل پڑا۔ مینشن کی طرف بڑھتے قدم اچانک شور مچا دینے والی دھڑکن پر لڑکھڑائے۔ اس نے بے ساختہ رک کر سینے پر ہاتھ رکھا اور دور رسانی جنگل کی طرف نظر جما دی۔ تیز سماعت میں وہ دھیمی سی سسکی گونجی تو رسان نے لب بھینچ کر قدم مینشن کی طرف بڑھا دیے۔ وہ اپنے سب احساسات میاں کے لیے سرد کر چکا تھا۔ اس کی سسکیوں پر بھی اس کی جاننے کی کوشش نہ کی کہ اسے کیا اذیت دی جا رہی تھی۔ لورا نے جھک کر اس کی سانسیں چیک کیں اور پھر دل کی دھڑکن سب نارمل تھا۔ سانس تو پہلے بھی مدھم ہوتی محسوس ہوتی تھی مگر انہیں لگا یہ وہم تھا۔ آخر ایک انسان ایک ہفتہ مر جانے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی حالت سمجھ نہیں پا رہے تھے جو پتھر کی وجہ سے اپنی ساری توانائی کھو دینے کے بعد گہری نیند جا سوئی تھی، جسے انسانی دنیا میں انسانی زبان میں کوما کہا جاتا ہے۔ میاں اس کومے میں جا کر لوٹی تھی، اس کی محنت کا بڑا ہاتھ اس کی بیداری میں۔ وہ تمام وقت اس کے پاس رہی، اس کے جسم میں خون کی روانی کے علاج کیے اور مسلسل کوشش نے میاں کو کوما سے جگا دیا۔ لورا نے چاقو پیچھے کر لیا۔ وہ دونوں اس کے زندہ ہونے پر ساخت ہو چکے تھے۔ باہر جشن پورے عروج پر تھا اور اندر وہ خون دینے والا وجود زندہ ہو چکا تھا۔ لورا اور سردار بیناری کو سمجھ نہ آیا خوش ہوں یا پریشان۔ میاں بھیگی اور خوفزدہ آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہماری مجبوری کو سمجھو پریشس بلڈ۔ لارڈ ریسان ہم سب کو ختم کر دے گا۔ ہمارے پاس آخری امید تمہارا خون ہے۔ لورا نے اسے وضاحت دی تو اس نے شدت ضبط سے آنکھیں میچ لیں۔ جسم پر لگے گاڑھے لیپ سے اسے لگ رہا تھا خون ابل رہا ہو جیسے۔ بازو پر لگا گہرا کٹ جلن پیدا کر رہا تھا۔ میاں کی زبان حرکت کرنے میں ناکام رہی تو وہ بے بس سی آنکھیں بند کیے پڑی رہی۔ کاش کوئی اس کی مدد کو آ جائے، اس نے تڑپ کر خواہش کی۔ اس کی خاموشی پر ان دونوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور بازو سے رستا خون ایک چھوٹی سی شیشی میں ذرا سا ڈالا۔ وہ دونوں اپنی رسم کرنے باہر کی طرف نکلے۔ اس انسان سے مزید کوئی خطرہ نہ تھا۔ اگر وہ زندہ تھی بھی تو اس مرتبہ وہ بھی لونرز کی طرح اسے زندہ رکھ کر ہی اپنے لیے استعمال کریں گے۔ اس کا خون بھونے جانے والے گوشت پر چھڑک کر سب نے کھانا شروع کیا۔ میاں اپنے اندر ابلتے خون کو برداشت کرتی بالکل سرخ ہو رہی تھی جب کوٹھڑی کے دروازے سے ایک نو عمر لڑکا اندر داخل ہوا۔ میاں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تو وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے زندہ دیکھ کر خوفزدہ ہوا۔ میری مدد کرو۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختا یا باہر بھاگتا میاں نے بمشکل یہ الفاظ کہے، میرا نام پرسی ہے، میں ہاف لونر ہاف بیناری ہوں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن تم مجھے نقصان نہیں۔ وہ لڑکا آہستہ سے بولتے اس کے پاس آیا۔ میری بات سنو، میں ایک کمزور عام انسان ہوں، میں خطرناک نہیں، میری مدد
مبارک الفاظ پر وہ کچھ دیر اسے دیکھنے لگا، پھر ایک نظر دروازے کو دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا۔ لورا کا لمبا چوغا اس پر ڈال کر اسے گھسیٹ کر سیدھا کیا۔ اس نوعمر لڑکے کا قد لونرس جیسا لمبا اور بیناری لوگوں جیسی آنکھیں تھیں، طاقت تھی۔ اس کے مقابلے میں میاں ایک بے جان سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اس نے کوٹھڑی کے دوسری جانب ایک کھڑکی کو کھول کر میاں کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے دوسری طرف پھینکا۔ وہ خود بھی چھلانگ لگا کر اتر آیا، اسے اپنی پشت پر ڈال کر تیزی سے جنگل کی طرف بڑھنے لگا۔ میرا باپ بیناری اور ماں لونر تھی۔ لونرس نے میری ماں کو بیناری بندے سے شادی کرنے پر موقع ملتے ہی چھپ کر مار دیا، مگر یہ بات میرے علاوہ کسی کو پتہ نہ چلی۔ اب لونرس میں جب تمہارے مرنے پر شور مچا تو میرا باپ تمہیں بچا کر نکال لایا۔ وہ سردار بیناری کا وفادار تھا، مگر تمہارے یہاں ہونے کی خبر لونرس سے چھپانے کے لیے 3 دن پہلے میرے باپ کو مار دیا گیا۔ ان سب کو لگتا تھا وہ لونرس کا وفادار ہے۔ وہ جنگل کی طرف بڑھتے ہوئے میاں کو سب بتا رہا تھا۔ آج وہ سب جشن منا رہے ہیں اور میرے پاس نہ ماں ہے نہ باپ۔ میں ان سب سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تم چلی جاؤ، چھپ جاؤ کہیں بھی، مگر ان کے پاس مت آنا۔ اس لڑکے نے لونرس کے جنگل کے درمیان لا کر اسے اتار دیا اور ایک گھنے درخت میں چھپا کر بٹھا دیا۔ میں تمہارا احسان یاد رکھوں گی پیارے لڑکے، میاں نے اس کے ہاتھ تھام کر بھیگی آواز میں کہا تو وہ سر جھکائے میاں کو جھلملاتی آنکھوں سے دیکھتا ہوا مسکرایا۔ پریشیس، پرسی پریشیس، وہ جیسے آخری بار نام یاد دلانے لگا اور واپس لوٹ کر بھاگتی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اس جنگل میں تنہا بیٹھی اپنے وجود کو حرکت دینے کی کوشش کرنے لگی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اسے نئی زندگی بخش دی گئی تھی۔ 2 گھنٹوں کی لگاتار کوشش کے بعد وہ خود کو کافی حد تک حرکت دینے کے قابل بنا چکی تھی۔ اس نے خود سے چوغا اتارا اور اپنا وہ نرم لباس جس کے نیچے گاڑھے لیپ کا بھاری وزن تھا، جھاڑتے ہوئے خود کو اس لیپ سے آزاد کروانے کی کوشش کی۔ اس کوشش نے اسے اچھا خاصا تھکا دیا۔ وجود میں خوراک کی کمی سے ہونے والی نکاہت بڑھ گئی۔ اس نے وہاں موجود درختوں پر پھل تلاشنا چاہے، مگر اپنی بھوک مٹا سکے۔ وہ ان سب میں خود کو چھپانا بھول گئی اور سامنے کھڑی جنگل میں بچھے لونرس کی نظروں میں آ گئی تھی۔ اس کے بازو سے رستے خون کی خوشبو انہیں کھینچ لائی تھی۔ میاں نے گہری سانس جیسی آواز پر چونک کر گردن گھمائی تو 3 لمبے سرخ آنکھوں والے ویمپائرز نظر آ رہے تھے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کے پاس ابھی بھاگنے جتنی ہمت نہ تھی۔ اسے لگا وہ ایک قربان گاہ سے نکل کر دوسری میں آ پھنسی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ حرکت کرتی، وہ 3 اس پر جھپٹے اور دھکا کھاتی ایک گھنے درخت سے جا لگی۔ دبی دبی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی۔ اپنی آنکھوں کے عین سامنے موجود چہرہ اسے جانا پہچانا سا لگا، سرد سرخ آنکھوں والا۔ وہ کرس تھا جسے دعویٰ تھا کہ وہ میاں کو سنبھال کر رکھ سکتا ہے۔ جب خوراک چھینی گئی اور جب موت کا خوف سر پر لہرایا تو اسے میاں کا وجود بھی غنیمت لگ رہا تھا۔ ریکس نے ٹھیک کہا تھا، لونرس ویمپائرز بھوک کے معاملے میں بہت کمزور اور کم ہمت تھے۔ وہ بھی اپنا سکون اور خوشی بھول گیا تھا۔ باقی 2 کو جھٹکا دے کر دور کرتے اس نے نوکیلے دانت میاں کی گردن میں گاڑ دیے تھے۔ لونرس جنگلوں میں چھپ رہے تھے، وہ اپنے آواز کھو چکے ہیں۔ کچھ لونرس کا میرے جھنڈ نے شکار کر لیا، مگر کچھ بہت تیز ہیں مائی لارڈ۔ برائن نے سر جھکا کر لارڈ ریسان کو بتایا تو مینشن میں لاپرواہی سے گھومتا ریسان ایک پل کے لیے رکا۔ انہیں کیا لگتا ہے میں ان سے ڈر کر خاموش ہوں؟ اپنا جھنڈ تیار کرو برائن، آج لونرس کو بتا دیتا ہوں ان کا اصل مقام۔ ریسان نے انہیں حکم دیا تو وہ تیزی سے ریسانی جنگل کی طرف بڑھ گئے۔ ریسان نے اپنے کمرہ خاص میں جا کر اپنا سیاہ لبادہ اوڑھ لیا۔ وہ سیدھا لونرس جنگل کی طرف جانے والا تھا۔ مینشن کی طرف آتی کیمل نے لارڈ ریسان کو تیار دیکھا تو اس کی طرف بڑھی۔ اگر آپ لونرس کی طرف جا رہے ہیں تو میں بھی ساتھ جا سکتی ہوں مائی لارڈ، کیمل نے سر جھکائے ادب سے کہا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اب ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ آ جاؤ کیمل، شاید تمہیں بھی شکار مل جائے۔ لورا کا قبیلہ اور بیناری لوگ تم اوریجنلز ہی سنبھال لینا، لارڈ ریسان نے سرد سی مسکراہٹ چہرے پر لا کر بتایا۔ کیمل کی آنکھیں اس بات پر چمکیں، جبکہ وہ تیز رفتاری سے مینشن سے نکلتا ریسانی جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ ریسانی جنگل کی نسبت یہاں اتنا سناٹا نہیں تھا، کہیں کہیں الوؤں کی آوازیں اور کہیں جنگلی جانوروں کی گھراٹیں تھیں۔ بھیڑیوں نے لارڈ ریسان کا حکم ملتے ہی لونرس کے سرد
ویران ہو چکے علاقے پر حملہ کر دیا تھا۔ لونرس نائٹ گزر چکی تھی اور لونرس پریشیس بلڈ نہ ملنے پر اپنی تقریباً طاقتیں کھو چکے تھے۔ لونرس علاقے میں کہرام سا مچ گیا تھا، کوئی مقابلہ کر رہا تھا تو کوئی صرف شکار بن رہا تھا۔ لونرس جنگل کے اختتام پر لارڈ ریسان سینے پر ہاتھ باندھے سنہری نظروں سے پورے علاقے پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ جب اس کی سماعت سے ہلکی سی آواز ٹکرائی، وہ چونک کر مڑا اور جنگل کی طرف دیکھا۔ کرس نے جیسے ہی اس کے نازک گردن میں اپنے نوکیلے دانت گاڑے، درد کی شدت سے میاں کی آنکھیں ابل پڑیں۔ اس کی دردناک چیخ جنگل میں گونجی۔ درختوں نے لرز کر اس سمت دیکھا۔ خزاں رسیدہ پتے شور کرتی ہوا نے اوپر کی طرف اچھالے۔ سیاہ آسمان پر چمکتے چاند میں جہاں رقص کرتے پتے عجیب سا ماحول پیدا کر رہے تھے۔ ریسان کی آنکھیں اس آواز پر سیاہ ہوئیں۔ پلک جھپکتے وہ ہوا سے بھی زیادہ تیزی سے اس جگہ پہنچا تو سامنے اس کا نازک وجود، کمزور وجود لونر ویمپائر کے شکنجے میں جکڑا تھا۔ ہارٹ بیٹ اس کی سرسراتی سرگوشی پر وہ تینوں ویمپائر ساکت ہوئے اور خوف سے وہاں دیکھا۔ لارڈ ریسان، انہوں نے ہمت کر کے سوال کیا، اور سیاہ رات میں چمکتے چاند کی روشنی مدھم پڑنے لگی۔ وہ سامنے آیا اور پتوں کا رقص تھم گیا۔ اس کی سرد نظریں درختوں کے پاس ٹکے وجود پر تھیں جو مدھم ہوئی سانسوں کو سنبھالتی جھٹکے کھا رہی تھی، اور گردن پر بے تحاشا خون لگا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ تینوں اس کے سامنے لرزنے لگے تھے۔ لونر ویمپائر، تمہاری حد میں طے کرتا ہوں۔ آج سے جنگلوں میں تمہارا وجود زندہ نہیں رہے گا۔ اس کے جلتے جملوں پر ان کے گرد آگ کا ہالہ بنا۔ وہ اپنی پوری طاقت استعمال کرتے ہوئے اس آگ سے نکلنے کی کوشش میں لگے تھے۔ بھاری چیخوں نے سناٹوں میں سوتے جانداروں کو سہما دیا تھا۔ ہلچل مچنے پر پرندوں کا شور کان چیرنے لگا تھا۔ لارڈ ریسان کا غصہ جنگل میں آگ لگا رہا تھا۔ وہ درخت کے پاس جا کر رکا اور اس پر جھک کر اس کا درد سے تڑپتا وجود دیکھنے لگا۔ ایک ہاتھ درخت پر ٹکایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اس پر جھکا، اپنی سانسیں اسے ادھار دیتے ہوئے اس کی ختم ہوتی زندگی بحال کرنے لگا۔ دوسرا ہاتھ درخت سے ہٹا کر اپنے سینے پر لگے نوکیلے پتھر ہیرے پر دبایا۔ ہتھیلی پر جلد کٹنے لگی اور خون بند توڑے اس کے ہاتھ پر پھیلنے لگا۔ اس نے اپنے خون سے بھرا ہاتھ اس کی گردن کے زخم پر رکھا تو وہاں تکلیف سے بے حال کرتے دانتوں کے نشان بھرنے لگے۔ وہ اس کی سانسوں اور دھڑکنوں کے نارمل ہونے پر پیچھے ہٹا تو وہ اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ میں تمہیں ہر بات موت سے بچا لوں گا، تم میری پناہ میں آ چکی ہو اب۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے مسکرایا اور اسے باہوں میں اٹھائے جھٹکے سے اٹھا اور اپنی مخصوص رفتار سے اپنے مینشن پہنچا۔ وہ اس دنیا کی پہلی اور واحد ذات تھی جو اس وقت اس کے کمرے میں اسی کے بستر پر سکون سے نیند میں لیٹی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب زمین پر گرا اور اس کا جسم کمزور پڑنے لگا۔ صرف لونرس کا پریشیس بلڈ لارڈ ریسان کو موت کی طرف دھکیل سکتا تھا۔ اسے یہ وارننگ دی گئی تھی مگر وہ اپنی دھڑکن کو زیادہ عزیز رکھ رہا تھا۔ اسے یہ احساس اچھا لگ رہا تھا۔ وہ میاں کا بلڈ اپنے بلڈ میں لے چکا تھا جو اس کے زخم ٹھیک کر چکا تھا، اسے نارمل کر چکا تھا، مگر خود ٹھیک نہیں تھا۔ رینا اور ویتنے تک خبر پہنچی تو ان کے اوزان خطا ہو گئے۔ لارڈ ریسان اس زہریلی لڑکی کو اپنے مینشن میں لے گیا تھا، یعنی وہ اپنی مرنے کی تیاری میں تھا، لیکن کس کی جرأت تھی کہ ریسان کو روک سکے؟ میاں سب تکلیف و خوف سے نجات حاصل کیے سکون کی نیند لے رہی تھی۔ ریسان اپنی کھڑکی سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ اس نیم مردہ حالت میں کسی کے سامنے آنا نہیں چاہتا تھا۔ سو فار ناؤ آج کے ایپیسوڈ یہیں سٹاپ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی۔ اینڈ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئی ہوپ سو آپ اس ناول کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اینڈ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، اینڈ آئی ایم سو ٹائرڈ ناؤ۔ سو اللہ حافظ۔